बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अल्लाह के खौफ का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला की बेनियाजी, उसकी नाराज़ी, उसके गिरफ्त और उसकी तरफ से दी जाने वाली सजाओं का सोचकर इंसान का दिल घबराहट में मुब्तला हो जाए। ख़वातीनो हज़रात, पिछली वीडियो में हमने बात की कि कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबाए कराम और खुलफाए राशिदीन की खौफ खुदा के हवाले से तरबियत की थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि खुलफाए राशिदीन पर खौफ खुदा की कैसी कैफियत तारी होती थी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। ख़वातीनो हज़रात, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे ज़्यादा क़ुर्ब हासिल था। आप तमाम मुसलमानों में सबसे अफजल थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मरातिब और दर्जात बयान से बाहिर हैं। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुले लफ्ज़ों में आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह की खुशनुदी और जन्नत की बशारत दी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के बाद सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम ने आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ही हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा और जानशीन बनाया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की क़ुव्वत और शौकत का ये आलम था कि पूरा अरब आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ज़ेर इक़्तिदार था। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की फ़ौजें एक तरफ शाम के मैदानों में रूमी सल्तनत की फ़ौजों से नबज़द आज़मा थीं, तो दूसरी तरफ इराक़ में फ़ारस की सिपाह से सरगर्म और जंगो पैकार थीं और दोनों मुल्कों पर फतुहात उनके कदम चूम रही थीं। इस शान शौकत और इक़्तिदार के बावजूद आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हर वक्त और हर काम में खुदा से डरते रहते थे और आखिरत की बाज़पुर से तरसां और खाइफ रहते। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु निहायत रफ़ीक़ुल क़ल्ब वाक़या हुए थे। कुरान मजीद की तिलावत करते तो खुशू व खुज़ू के बाइस आंखों से आंसू जारी हो जाते और इस कदर फूट फूट कर रोते थे कि आस पास के लोग जमा हो जाते थे। नरम दिली और रिक्कत के बाइस बात बात पर सर्द आहें भरते थे, यहाँ तक कि आपका लक़ब आहें भरने वाला और खुदा से रुजू करने वाला पड़ गया था। नमाज में खड़े होते तो लकड़ी की तरह बेहिस्सो हरकत नजर आते। रिक्कते क़ल्ब की वजह से इतना रोते कि हिचकी बंद जाती। खौफे आखिरत और इबरत पजीरी का ये हाल था कि कोई सरसब्ज दरख्त देखते तो कहते काश मैं दरख्त ही होता कि आखिरत के झगड़ों से आज़ाद होता। किसी बाग की तरफ से गुजरते और चिड़ियों को चहचहाते हुए देखते तो सर्द आह भर कर फरमाते, परिंदो तुम्हें मुबारक हो कि जहां तुम चाहते हो चरते चुगते हो और जिस दरख्त के साए में चाहते हो बैठ जाते हो और क़यामत के दिन तुमसे हिसाब ना होगा। काश कि अबू बकर भी तुम्हारी तरह होता। एक बार हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास आए। देखा तो अपनी ज़ुबान पकड़ कर खींच रहे हैं। बोले, खुदा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माफ़ फरमाए, ऐसा न कीजिए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया कि इसी ज़ुबान ने तो मुझे बर्बाद किया है। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ये उसवा हमारे लिए बहुत बड़ी मौज़त है। हम अपनी ज़बान की तरफ से कितने गाफिल और कितने बेपरवाह होते हैं कि जो भी मुंह में आता है ज़ुबान से निकल जाता है। हमें ज़रा भी परवाह नहीं होती। हम सोच भी नहीं सकते कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ुबान मुबारक से हमारी जैसी कोई बात भी निकले। फिर भी आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी ज़ुबान को, या यूं कहिए कि खुद अपने आप को सज़ा दे रहे थे। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अबू बकर से कहता हूँ कि वो मेरी बीमारी की वजह से मुसलमानों की नमाज का इमाम बने, और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से पूछा तो उन्होंने अर्ज़ किया, ऐ अल्लाह के नबी, वो नेकियों के मामले में तेज़गामी से काम लेते थे और हमें खौफ और रग़बत के साथ पुकारते थे और हमारा खुशू रखते थे। अक्सर फरमाया करते थे कि ऐ लोगो, खुदा के खौफ से रोवो और अगर रोना ना आए तो रोने की कोशिश करो। एक रोज़ खुतबा देने के लिए खड़े हुए तो फरमाया, लोगो, पार साल गर्मियों में तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था, ये कहकर रोने लगे। फिर तबीयत को संभाल कर फरमाया, पार साल गर्मियों में तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना था। इतना कहा और फिर रोने लगे। फिर फरमाया कि अल्लाह से अपने गुनाहों की बख्शिश और आफियत तलब करो।
ایک روز آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تقریر میں فرمایا، کہاں ہے وہ حسین اور روشن چہرے والے جو اپنے شباب سے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ سلاطین جو بڑے بڑے شہر بساتے تھے اور ان کو قلعہ بند کرتے تھے؟ کہاں ہیں وہ بہادر جو میدان جنگ میں فتح اور غلبہ حاصل کیا کرتے تھے؟ زمانے کی گردشوں نے ان کو پست کر دیا اور ان کے بازو توڑ دیے۔ ایک بار ایک صحابی جن کا نام رافع تائی تھا آپ سے کہا، مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا تم پر برکتیں اور رحمتیں نازل فرمائے، نماز پڑھا کرو، روزے رکھا کرو، زکوٰۃ اور حج کیا کرو، اور سب سے بڑی نصیحت یہ ہے کہ کبھی حکومت اور امارت قبول نہ کرنا۔ دنیا میں امیر کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے اور قیامت کے روز اس سے سختی سے حساب لیا جائے گا اور اس کا نامہ اعمال بہت لمبا ہو جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت ایمانی کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ابوبکر کا ایمان تمام مسلمانوں کے مجموعی ایمان پر بھاری ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ جمعے کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ آج میں صدقے کے اونٹ تقسیم کروں گا، سب لوگ آئیں مگر اجازت لیے بغیر کوئی شخص میرے پاس نہ آئے۔ یہ سن کر ایک عورت نے اپنے شوہر سے کہا، یہ اونٹ کی مہار لو اور خلیفہ رسول کی خدمت میں جاؤ، ممکن ہے کہ تمہیں بھی ایک اونٹ مل جائے۔ وہ شخص مہار لیے ہوئے آیا اور بغیر اجازت لیے بارگاہ خلافت میں چلا گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے وہ مہار پکڑ لی۔ جب اونٹوں کی تقسیم سے فارغ ہوئے تو بے شک ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی حالت ہوئی کہ جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مصلی پر کھڑے ہوں گے تو وہ تلاوت کرتے ہوئے اتنا روئیں گے کہ نمازی قرآن مجید کی تلاوت سمجھ نہ سکیں گے۔ میں ان کی طبیعت کو جانتی ہوں، میں ان کی بیٹی ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ مقرر ہوئے تو بیت المال سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سالانہ 2500 درہم مقرر ہوئے، اسی پر آپ کا گزارا تھا۔ ایک روز بیوی نے کہا، میٹھا کھانے کو جی چاہتا ہے۔ اس پر فرمایا، مجھے جو کچھ بیت المال سے ملتا ہے اس سے زیادہ تو نہیں لے سکتا، اسی میں سے بچا بچا کر کسی روز میٹھا پکا لینا۔ چنانچہ بیوی نے ایسا ہی کیا اور چند روز بعد کوئی میٹھی چیز پکا کر سامنے رکھ دی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم روزانہ کتنا بچاتی رہی؟ انہوں نے کوئی خاص مقدار بیان کر دی، جو پیسہ آدھا پیسہ روزانہ کے قریب ہوگی۔ اس پر آپ نے بیت المال کو لکھ کر بھیجا کہ میرے وظیفے میں سے مستقل اتنی مقدار کم کر دی جائے، کیونکہ میٹھا کھائے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، اور اہلیہ نے جو کچھ جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک جانور پر نظر پڑی جو مزے سے درختوں کے سائے میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس جانور کو دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹھنڈا سانس بھرا اور فرمایا، اے جانور، تو کس قدر مزے میں ہے، کھاتا پیتا ہے اور درختوں کے سائے میں پھرتا ہے، اور آخرت میں تجھ سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، اس سے آمدنی کی ایک خاص مقدار روزانہ کی مقرر کر رکھی تھی کہ مجھے کما کر روزانہ اتنی آمدن دے دیا کرو۔ ایک روز ایسا ہوا کہ وہ غلام کچھ کھانا لے کر آیا اور اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس میں سے ابھی ایک لقمہ ہی کھانے پائے تھے کہ اس غلام نے عرض کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ سوال کرتے تھے کہ یہ کس چیز کے ذریعے سے کمائی ہے، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آج کچھ بھی نہ پوچھا۔ ارشاد فرمایا، بھوک کی شدت کی وجہ سے کچھ معلوم کرنے کا دھیان نہ رہا، اب بتاؤ۔ اس نے عرض کیا کہ زمانہ جاہلیت میں قوم پر میرا گزر ہوا، اس کا کوئی شخص بیمار تھا، میں نے کچھ منتر پڑھ کر دم کیا، انہوں نے اس کے بدلے کچھ دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ آج میرا ادھر سے گزر ہوا، چونکہ ان کے ہاں شادی تھی اس لیے انہوں نے زیادہ کھانا پکا رکھا تھا، اسی میں سے انہوں نے کچھ مجھے دے دیا جو اس وقت آپ کے سامنے حاضر ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی یہ بات سن کر فرمایا، تو نے تو مجھے برباد ہی کر دیا۔ اس کے بعد منہ میں ہاتھ ڈال کر کیا کرنے کی کوشش کی، مگر وہ لقمہ جو سخت بھوک کی حالت میں کھایا تھا نہ نکلا۔ حاضرین میں سے کسی نے عرض کیا، پانی کے ذریعے قے ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بہت بڑا پیالہ پانی سے بھرا ہوا منگا کر اس میں سے تھوڑا پی کر قے فرماتے رہے حتیٰ کہ وہ لقمہ نکل آیا۔
کسی نے عرض کیا اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ نے ایک لقمہ کی وجہ سے مشقت برداشت کی۔ جواباً ارشاد فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، جو جسم حرام سے پرورش پائے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہی بہت مناسب ہے۔ مجھے ڈر ہوا کہ اس لقمے کی وجہ سے میرے جسم کا کوئی حصہ پرورش نہ پائے۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر خوف کا بے حد غلبہ تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء کرام کے بعد سب سے اونچے اور بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ ان کے دل میں خوف کا یہ عالم تھا کہ ایک مرتبہ حضرت ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی سخت بات کہہ دی۔ بعد میں ان سے فرمایا، تم مجھے جواب میں یہی بات کہہ دو تاکہ بدلہ ہو جائے۔ انہوں نے انکار کیا تو ان کے انکار پر فرمانے لگے، یا تم مجھے یہ کلمہ کہہ دو ورنہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شکایت کر دوں گا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ ایک سخت بات کہہ دینے پر اللہ تعالیٰ کا اتنا ڈر اور خوف دامن گیر ہوا، اور ہماری حالت کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت ربیع بن قابس سلمہ کے درمیان ایک زمین کے معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کوئی سخت بات نکل گئی۔ بعد میں احساس ہوا تو فرمایا، ربیع تم بھی ایسی کوئی سخت بات کہہ لو۔ وہ اس بات کے لیے راضی نہ ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تمہاری شکایت کر دوں گا۔ مطلب یہ تھا کہ کسی طرح ربیہ بدلہ لے لیں۔ پھر بھی نہ صرف انہوں نے بدلہ نہ لیا بلکہ زمین سے بھی دستبردار ہو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں چلے تو ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے ہو گئے۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلے والے ان کی حمایت کے لیے تیار ہو گئے۔ بولے، کیا خوب سخت بات بھی کہی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شکایت کرنے بھی جا رہے ہیں۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم چپ رہو، جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفیق غار ہیں، انہوں نے تم کو دیکھ لیا تو غضبناک ہو جائیں گے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو غضبناک دیکھا تو آپ کو بھی غصہ آ جائے گا، اور ان دونوں کے غصے سے اللہ کا غصہ بھڑک جائے گا اور ربیع تباہ ہو جائے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا۔ ربیع نے بھی اپنی گزارشات پیش کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روش کی تحسین کی۔ فرمایا، تم نے اچھا کیا جو تم نے پلٹ کر ابو بکر کو یہی بات نہیں کہہ دی۔ تم یوں کہو کہ ابو بکر، اللہ تعالیٰ آپ کی غلطی معاف فرمائے۔ ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعمیل ارشاد کی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اتنا اثر ہوا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور زار و قطار رونے لگے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت آخر تھا۔ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی جگہ خلیفہ نامزد کرنے کے بعد انہیں ایک نصیحت فرمائی جس کے جملے سے فکر آخرت کا اظہار ہو رہا ہے۔ اس کے چند حصے درج ذیل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا جو حق رات سے متعلق ہے وہ اسے دن میں قبول نہیں فرماتا، اور جو دن سے متعلق ہے وہ رات میں قبول نہیں فرماتا۔ ہر عمل کا اس وقت کے ساتھ بجا لانا ضروری ہے، اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک نفل قبول نہیں فرماتا جب تک تم فرض ادا نہ کر دو۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم غور نہیں کرتے کہ دنیا میں دراصل ان کا پلہ میزان بھاری ہے جن کا پلہ میزان اتباع حق کی وجہ سے آخرت میں بھاری ہوگا، جن کا پلہ میزان ہلکا ہوگا وہ ان کے اتباع باطل کی وجہ سے ہوگا، اور حقیقت یہ ہے کہ جس پلہ میزان میں باطل کے سوا کچھ نہ ہوا اسے ہلکا ہی ہونا چاہیے۔ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ نے جہاں بھی دوزخیوں کا ذکر کیا ان کی بدعمالی کے ساتھ کیا؟ اس لیے جب تم ان کا ذکر کرو گے تو کہو گے مجھے امید ہے کہ میں ان میں سے نہیں ہوں گا۔ اس طرح جہاں اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا ذکر کیا ہے ان کی نیک عملی کے ساتھ کیا ہے، اس لیے کہ ان سے جو بدعمالی سرزد ہوگی درگزر فرمائے گا۔ جب تم ان کو یاد کرو گے تو کہو گے میرے اعمال ان کے سے کہاں؟ اگر تم نے میری وصیت کو یاد رکھا تو تمہارے لیے موت سے زیادہ کوئی غائب، کسی حاضر سے زیادہ عزیز نہ ہوگا، اور موت تو آ کر رہے گی، تم ایسے نہیں کہ موت کو عاجز کر دو۔ خواتین و حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوسرے خلیفہ تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد
حضور نبوی میں آپ کو خصوصی امتیاز اور تقرب حاصل تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام سے پہلے بھی قریش مکہ میں امتیازی حیثیت کے مالک تھے، اور حلقہ اسلام میں داخل ہوئے تو اس شان سے کہ اسلام کی شمع مسکرا اٹھی اور بیت اللہ جگمگا گیا۔ کوہستان مکہ نے پہلی مرتبہ اللہ اکبر کا نعرہ سنا، جو بارگاہ نبوت سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی مسرت میں بلند کیا گیا تھا۔ حق کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور باطل کے ساتھ آپ کی دشمنی ضرب المثل تھی، اس لیے آپ فاروق اعظم کے لقب سے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ بھی زبان وحی ترجمان سے جنتی ہونے کی بشارت پا چکے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے روز اعمال کے وزن کیے جانے سے قبل تم لوگ اپنے اعمال کا وزن کر لو، اور حساب ہونے سے پہلے اپنے اپنے نفس کا حساب کر لو، اور بڑی پیشی کے واسطے تیاری کر لو، اور قیامت کا دن ہوگا جس روز تمہیں پیش ہونا ہوگا۔ خدا سے پوشیدہ رہنے والا شخص پوشیدہ نہیں رہ سکے گا۔ روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر سفر پر تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک قبر کو دیکھا تو وہاں پر سواری سے اتر گئے اور اتر کر 2 رکعت نفل پڑھی، پھر سواری پر سوار ہو کر آگے تشریف لے گئے۔ ساتھ میں جو حضرات تھے انہوں نے سمجھا شاید کسی خاص آدمی کی قبر ہے، اس لیے یہاں اتر کر 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہے، آپ یہاں کیوں اترے؟ انہوں نے فرمایا بات اصل میں یہ ہے کہ جب میں یہاں سے گزرا تو مجھے خیال آیا کہ جو لوگ قبروں میں پہنچ چکے ہیں ان کا عمل منقطع ہو چکا ہے، اور جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ لوگ قبروں کے اندر اس بات کی حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہمیں اتنا موقع اور مل جائے کہ ہم 2 رکعت اور پڑھ لیں، اور حسرت کے باوجود ان کے پاس نفل پڑھنے کا موقع نہیں ہوتا۔ مجھے خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ موقع دے رکھا ہے، اس لیے چلو میں جلدی سے 2 رکعت نفل پڑھ لوں، اس لیے میں نے اتر کر 2 رکعت نفل پڑھ لی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جن کو یہ فکر عطا فرماتے ہیں وہ اپنے ایک ایک لمحے کو اسی کام میں لاتے ہیں۔ یہ وقت کے لمحات بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اسی واسطے کہا گیا ہے کہ موت کی تمنا نہ کرو، اس لیے کہ موت کے بعد معلوم نہیں کیا ہونے والا ہے۔ ارے جو کچھ فرصت اور مہلت اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھی ہے سب کچھ اسی میں ہونا ہے، آگے جا کر کچھ نہیں ہونا۔ اس لیے دنیا میں جو لمحات اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے ہیں اس کو غنیمت سمجھو اور اس کو کام میں لو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد سے باہر نکلے تو ان کا دربان بھی ان کے ساتھ تھا۔ ابھی وہ دونوں باہر نکلے ہی تھے کہ راستے میں انہیں ایک عورت ملی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو سلام کیا تو اس نے سلام کا جواب دیا اور بولی ذرا ٹھہرو عمر، مجھے تم سے کچھ بات کہنی ہے۔ وہ بولے کہو کیا کہنا ہے؟ وہ کہنے لگی اے عمر، مجھے وہ زمانہ اچھی طرح یاد ہے جب تم عمیر کہلایا کرتے تھے اور عکاظ کے بازار میں لڑکوں سے کشتی لڑا کرتے تھے، پھر کچھ ہی عرصے بعد تم عمر کہلانے لگے۔ وقت گزرتا رہا اور پھر وہ دن بھی آیا جب تم امیر المومنین کہلانے لگے، سو تمہیں چاہیے اپنی رعیت کے معاملے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ جو موت سے ڈرا وہ ناکامی اور پچھتاوے سے ڈرا۔ تو دربان ایک دم بول اٹھا اے عورت، تمہاری اتنی ہمت کہ تم امیر المومنین کے سامنے اتنی جرأت کا مظاہرہ کرو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اسے کچھ مت کہو، کیا تم اسے نہیں جانتے؟ یہ حوالہ بنت الحکیم ہے جس کی بات اللہ تعالیٰ نے آسمان کی بلندیوں سے سنی تھی، تو خدا کی قسم عمر کے لیے اس کی بات سننا اور بھی لازم ہے۔ ان کا اشارہ قرآن مجید کی اس آیت کی طرف تھا اے پیغمبر، جو عورت تم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث و وجدال کرتی ہے اور خدا سے شکایت اور رنج و ملال کرتی تھی، خدا نے اس کی التجا سن لی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخص ہیں جو خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی یہ خوشخبری سن چکے ہیں عمر جنت میں جائے گا۔ اس بشارت کے بعد اس بات کا کوئی احتمال نہیں رہتا کہ جنت میں نہ جائیں، لیکن اس کے باوجود اللہ کے سامنے حساب و کتاب کا ڈر اور اس کی امانت کا اتنا احساس ہے۔ ایک موقع پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا قیامت کے روز اگر میں اس امانت کے حساب کے نتیجے میں برابر بھی چھوٹ جاؤں کہ میرے اوپر کوئی گناہ نہ ہو اور کوئی ثواب ہو اور مجھے اعراف میں بھیج دیا جائے جو جنت اور جہنم کے بیچ ایک علاقہ ہے، اس میں ان لوگوں کو رکھا جائے جن کے گناہ و ثواب برابر ہوں گے، تو میرے لیے یہ بھی کافی ہے اور میں خلاصی پا جاؤں۔ حقیقت یہ ہے کہ اس بات کا احساس جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، اگر اس احساس کا تھوڑا ذرہ بھی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ڈال دیں تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خشوع و خضوع کے ساتھ رات بھر نمازیں پڑھتے، جب صبح ہوتی تو گھر والوں کو جگاتے اور یہ آیت پڑھتے، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی اس پر جمے رہو، اور نماز میں عموماً ایسی آیتیں پڑھتے جن میں قیامت کا ذکر یا خدا کی عظمت و جلال کا بیان ہوتا، اور اس سے اس قدر متاثر ہوتے کہ روتے روتے ہچکی بن جاتی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے، بلا شبہ تیرے رب کا عذاب واقع ہو کر رہنے والا ہے، کوئی اسے ٹالنے والا نہیں، تو اس قدر متاثر ہوئے کہ روتے روتے آنکھیں سوج گئیں۔ اسی طرح ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ تکویر کی آیت تلاوت فرما رہے تھے، جب اس آیت پر پہنچے، جب سب لوگوں کے نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور ایسی حالت ہوئی کئی روز تک لوگ عیادت کو آتے رہے۔ اسی طرح ایک مرتبہ ایک آیت، اور جب انہیں زنجیروں میں باندھ کر ایک تنگ جگہ میں ڈال دیا جائے گا تو وہ موت کو پکاریں گے، پڑھی تو اس قدر خشوع و خضوع طاری ہوا کہ اگر کوئی شخص جو ان کے حال سے واقف نہ ہوتا دیکھ لیتا، یہی سمجھتا کہ ان کی روح پرواز کر جائے گی۔ ایک بار کسی شخص کے گھر کی طرف سے گزر ہوا تو وہ نماز میں سورہ طور پڑھ رہا تھا، جب وہ اس آیت پر پہنچا، تیرے رب یقیناً واقع ہو کر رہنے والا ہے، تو آپ سواری سے پڑے اور دیوار سے ٹیک لگا کر دیر تک بیٹھے رہے۔ اس کے بعد اپنے گھر آئے تو 1 مہینے تک بیمار رہے۔ ایک بار آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی سے کہا، کیا تمہیں یہ پسند ہے کہ ہم جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایمان لائے، ہجرت کی، جہاد کیا اور بھی بہت سے نیک اعمال کیے، اس کے بدلے ہم صرف دوزخ سے بچ جائیں گے اور عذاب و ثواب برابر ہو جائیں گے؟ انہوں نے کہا، خدا کی قسم نہیں، ہم نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جہاد کیا، روزہ رکھا، نماز پڑھی، بہت نیک کام کیے، اور ہمارے ہاتھ پر بہت سے لوگ اسلام لائے، ہم کو ان کے اعمال سے بڑی توقعات وابستہ ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، مجھے تو یہی غنیمت معلوم ہوتا ہے کہ ہم ان کے بدلے میں عذاب الہی سے بچ جائیں اور نیکی اور بدی برابر ہو جائیں۔ ایک روز امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی سرکاری کام میں مشغول تھے کہ ایک شخص آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، فلاں شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے، آپ چلیے اور اس سے بدلہ دلائیے۔ اس شخص کے بے موقع آنے پر آپ کے کام میں خلل پڑ گیا۔ آپ جھنجلا اٹھے اور فرمایا، جب میں اسی لیے بیٹھا ہوں کہ جب لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو وہ آئیں اور میں ان کی فریاد سنوں تو لوگ آتے نہیں، اور جب میں دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتا ہوں تو لوگ آتے ہیں اور فریاد کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈانٹ کھا کر وہ شخص چلا تو گیا، لیکن کچھ دیر بعد آپ کا مزاج ٹھنڈا ہوا تو آپ کو اپنی سختی پر بہت افسوس ہوا۔ خدا کے سامنے جواب دہی کرنے کی بجائے آپ نے اسے ہی بہتر سمجھا دنیا میں ہی اپنا بدلہ لے لے۔ چنانچہ آپ نے اس شخص کو بلا بھیجا، وہ آیا اور آپ نے درہ اس کے سامنے رکھ کر فرمایا، یہ لو درہ، جس طرح میں نے تمہیں مارا تم اسی طرح مجھے مارو۔ اس شخص نے عرض کیا، یا امیر المومنین، بھلا مجھ میں ایسی جرت اور گستاخی ہو سکتی ہے؟ میں نے خدا کے لیے اپنا حق معاف کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی خلافت کے زمانے میں رات کو گشت فرما رہے تھے تاکہ کوئی شخص کسی قسم کی تکلیف میں ہو تو اس کی تکلیف دور کرنے کی کوشش کریں۔ ایک رات آپ گشت کر رہے تھے، مدینے سے دور نکل گئے، وہاں دیکھا ایک عورت کچھ پکا رہی ہے اور 2-3 بچے اس کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے عورت سے حالت دریافت کی تو معلوم ہوا کچھ کھانے کو نہیں ہے، بچے بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ ان کی تسلی کے لیے ماں نے خالی آنڈھی چڑھا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی وقت کھانے کا سامان لینے کے لیے مدینے آئے، کندھے پر سامان رکھ کر چلنے لگے تو غلام نے کہا، میرے ہوتے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بوجھ کیوں اٹھاتے ہیں؟ لائیے مجھے دیجیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم آج تو میرا بوجھ اٹھا لو گے، لیکن کل قیامت کے دن میرا بوجھ کون اٹھائے گا؟ یہ کہہ کر آپ خود ہی اٹھا کر لے گئے۔ ایک بار کچھ سرکاری اونٹ گم گئے، گرمیوں کا زمانہ تھا اور دوپہر کا وقت تھا۔ ان دنوں عرب میں دھوپ اتنی تیز تھی کہ جیسے آگ برس رہی ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان اونٹوں کے گم ہونے کی اطلاع ہوئی تو آپ دوپہر میں ہی ان کی تلاش میں نکل پڑے۔ بڑی پریشانیوں کے بعد اونٹ ملے، آپ ان کو لیے واپس آ رہے تھے۔ دھوپ سے چہرہ سرخ ہو رہا تھا، تمام جسم پسینے سے شرابور تھا۔ ادھر سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ رہے تھے،
انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو تڑپ گئے، کہنے لگے امیر المومنین، ملازموں کو اونٹ کی تلاش کے لیے بھیج دیا ہوتا، خود آپ نے کیوں تکلیف کی؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ملازموں سے نہیں مجھ سے جواب طلب کرے گا۔ اے عمر، تو نے کیوں ایسی غفلت کی کہ تیرے سرکاری اونٹ گم ہو گئے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ جو شخص اپنے دل میں آخرت کا اتنا خوف رکھتا ہو وہ کتنا مبارک ہو۔ آپ نے کہا، یا امیر المومنین، آپ کامیاب ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت کا اتنا خوف تھا، کہنے لگے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تو صرف اتنا چاہتا ہوں کہ قیامت کے روز مجھے میری نیکیوں کا اجر نہ ملے اور نہ گناہوں کے عوض میری پکڑ ہو، میرے لیے بس یہی کامیابی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آخرت ہی کی باز پرس کا احساس تھا، جس کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اور اپنے اہل و عیال پر بیت المال کا ایک حبہ بھی ناجائز صرف کرنا گوارا نہ تھا۔ ایک بار حضرت ابو موسیٰ نے بیت المال کا جائزہ لیا تو وہاں صرف ایک درہم موجود تھا۔ انہوں نے اس خیال سے کہ یہ یہاں کیوں پڑا ہے، اٹھا کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے کو دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو درہم لے کر بیت المال میں داخل کر دیا اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، افسوس، تم کو مدینہ میں آل عمر کے سوا اور کوئی کمزور نظر نہیں آیا؟ کیا تم چاہتے ہو کہ قیامت کے دن تمام امت محمدیہ کا یہ مطالبہ میری گردن پر ہو؟ ایک بار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض طلب کیا تو انہوں نے کہا، اے امیر المومنین، آپ یہ رقم بیت المال سے قرض لے سکتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، میں بیت المال سے قرض نہیں لوں گا، کیونکہ اگر ادائیگی سے پہلے مر جاؤں تو وہ میرے ورثاء سے قرض وصول کرے۔ ایک بار ایک شخص سے پینے کے لیے پانی مانگا، اس کے پاس شہد تھا، اس نے وہی حاضر کر دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہد واپس کرتے ہوئے فرمایا، میں اسے یوم حساب میں شامل نہیں کرنا چاہتا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن کا مقام یہ تھا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کی جب خبر سنی تو تلوار کھینچ کر آ گئے اور کہا، جس نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال فرما گئے، اس کی گردن اڑا دی جائے گی۔ دارالآخرت میں جن کا مقام یہ تھا کہ مخبر صادق نے وہاں جانے سے بہت پہلے ان کو داخلہ جنت کی بشارت دے دی۔ خواتین و حضرات، نماز میں عموماً ایسی صورتیں پڑھتے جن میں قیامت کا ذکر یا خدا کی عظمت و جلال کا بیان ہوتا اور اس قدر متاثر ہوتے کہ روتے روتے ہچکی بن جاتی۔ حضرت عبداللہ بن شداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ میں باوجود یہ کہ آخری صف میں ہوتا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت، یعنی میں اپنے غم و علم کی شکایت بس اپنے اللہ سے ہی کر رہا ہوں، پڑھ کر اس قدر زور سے روتے کہ میں رونے کی آواز سنتا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عیادت کے لیے ان کے ہاں تشریف لے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، اپنے آپ کو کس حال پر پا رہے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے فضل و کرم کی امید بھی لگائے ہوئے ہوں اور اپنے اعمال کی وجہ سے بھی ڈر رہا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مومن کے دل میں امید اور خوف جمع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی امید کو پورا کر دیتے ہیں اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے بچا لیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں باری باری آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عقد میں آئی تھیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کو بھی جنت کی بشارت مل چکی تھی۔ تمام اسلامی مملکتیں جس میں شام، مصر، عراق، ایران سب شامل تھے، آپ کی خلافت و امارت کے ماتحت تھیں۔ اس مرتبہ و منصب کے باوجود آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا اور اندیشہ آخرت کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ تنبیہاً اپنے غلام کا کان مروڑ دیا تو آخرت کی باز پرس کے خیال نے اتنا پریشان کیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلام سے فرمایا، تم مجھ سے اس کا بدلہ لے لو اور میرا کان مروڑو۔ اس نے حکم کی تعمیل میں آپ کا کان اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یوں نہیں، زور سے مروڑو۔ میں نے زور سے مروڑا تھا۔ دنیا میں بدلہ ادا ہو جانا
आखरत के अजाब से बेहतर है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, मैं इस बात को पसंद करता हूँ कि जब मैं मर जाऊँ तो दोबारा जिंदा ही न किया जाऊँ। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, दुनिया खुदा की सराय है जो आखरत के मुसाफिरों के लिए वक्फ है। अपना तोशा तोशा ले ले और जो कुछ सराय में है उसका लालच न कर। रोना आ जाना ये दिल की नरमी की अलामत है। सरदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे, अहले बैत रोते थे। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुतल्लिक़ आता है कि जब आप किसी कब्रिस्तान से गुजरते तो कब्र को देखकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना रोते यहाँ तक कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दाढ़ी मुबारक आंसुओं से तर हो जाती, भीग जाती थी। किसी ने कहा, ए उस्मान, तू तो जन्नती है, तुझे तो पैगंबर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जन्नती हो, तू तो ज़ुन्नुर ऐन है, दो नूरों वाला है। तेरे घर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो लख्ते जिगर, दो साहबजादियाँ यके बाद दीगरे आईं। आप तो खलीफा राशिद हैं, खलीफा सालिस हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी बिशारतें दी हैं, फिर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इतना क्यों रोते हैं? फरमाया, मैंने तो बशारतें भी सुनी हैं, लेकिन मेरे कानों में इमामुल अंबिया का ये ऐलान भी गूंज रहा है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र क़यामत की मंजिलों में पहली मंजिल है। जो इसमें से बच गया, बाद वाली सारी मंजिलें उसके लिए आसान हो जाएंगी, और जो इसमें फंस गया, बाद की आने वाली मंजिलें भी उसके लिए सख्त होंगी। इसलिए कब्र देख कर मैं रोता हूँ। कब्र को हम याद नहीं करते, हालांकि कब्र को याद करना चाहिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन रोमी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि मुझे ये बात पहुंची है कि हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अगर मुझे जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा कर दिया जाए और मुझे मालूम ना हो कि दोनों में से किस तरफ का हुक्म है, तो इस बात के जानने से पहले मुझे राख बन जाना पसंद होगा कि दोनों में से किस तरफ जाना है। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की दाढ़ी के बाल जब सफ़ेद हुए तो आईने में देख कर रोने लगे। किसी ने पूछा कि हज़रत खैर तो है? फरमाया, मौत की निशानी आ चुकी है। मगर उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आखिरत के लिए तैयारी नहीं की। हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं और बनु उमैया के सबसे करीबी रिश्तेदार हैं। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफो के फर्जंदे अर्जुमंद सादतमंद हैं, जो शहीद कुरान हैं। जब कब्रिस्तान से गुजरा करते तो कब्र को देखकर दाढ़ी मुबारक भीग जाती, रोते रहते और कहते, पता नहीं कब्र भी मिलेगी या नहीं। किसी ने पूछा, हजरत, आपको तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से जन्नत का परवाना मिल चुका है, आपका बेड़ा पार है। फरमाया, नहीं भाई, सुनो, जन्नत और जहन्नुम की पहली मंजिल कब्र है। खात्मा बिल खैर है तो खैर है, खात्मा बिल खैर नहीं तो खैर नहीं। कब्र के अजाब से बच गया तो जन्नत में दाखिल हो जाएगा, क़यामत के अजाब से बच जाएगा। यहीं पकड़ा गया तो दोनों जहां बर्बाद हो गए। कब्र की फिक्र करो। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मेरे पास एक यहूदी औरत आई। उसने मुझसे कहा, अल्लाह तुझे अजाब कब्र से पनाह में रखे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि क्या कब्र में अजाब होता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अजाब कब्र बरहक है। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब भी नमाज पढ़ी, अजाब कब्र से अल्लाह की पनाह ज़रूर मांगी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और खौफ खुदा। ख़वातीन व हज़रात, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 9 उम्रों में सबसे पहले इस्लाम लाए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चच्चाजाद भाई, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी सैयदा फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के शोहर और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खलीफा चहारम थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत और इस्लाम की अशात में हमेशा पेश रहे। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपके भी जन्नती होने की खबर दे दी थी, फिर भी आप आखिरत की बाज पुरश से कितने खाइफ रहते, इसका अंदाज़ा आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के एक दोस्त ज़रार असदी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बयान से अच्छी तरह होता है। वो आपकी रात की इबादत के मुताल्लिक अपना ज़ाती मुशाहिदा इस तरह बयान करते हैं, खुदा की कसम, मैंने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बार बार देखा। जब रात ख़त्म होने को आती तो वो अपनी दाढ़ी हाथ में लेकर इस तरह बेकरार हो जाते जैसे कोई सांप का काटा हुआ बेकरार हो जाता है, और बड़ी दर्दनाक आवाज़ में रोते और कहते, ऐ दुनिया जा,
میرے سوا کسی اور کو فریب دے۔ تو میرے سامنے کیوں آئی؟ مجھے کیوں اپنا شوق دلاتی ہے؟ یہ بات مجھ سے بہت بعید ہے۔ میں تجھے 3 بائنہ طلاق دے چکا ہوں۔ میں تجھ سے رجوع نہیں کر سکتا۔ تیری عمر کم ہے، تیری قدر و منزلت بہت بے حقیقت ہے۔ زاد راہ کم ہے اور سفر بہت طویل ہے اور راستہ وحشت ناک ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر اس چیز سے جو آخرت کی یاد دلانے والی ہوتی انس رکھتے تھے۔ ایک دن آپ قبرستان میں بیٹھے تھے کہ کسی نے کہا، اے ابو الحسن، آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں؟ فرمایا، میں ان لوگوں سے بہت اچھا ہم نشین پاتا ہوں جو کسی کی بدگوئی نہیں کرتے اور آخرت کی یاد دلاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عہد خلافت میں بازاروں میں تشریف لے جاتے، وہاں جو لوگ راستہ بھولے ہوتے انہیں راستہ بتاتے، بوجھ ڈھونے والوں کے بوجھ اٹھا دیتے، کسی کے جوتے کا تسمہ گر کر ٹوٹ جاتا تو اسے اٹھا کر دیتے اور یہ آیت پڑھتے، ہم آخرت کا گھر ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں سرکشی اور فساد کرنا نہیں چاہتے، اور عاقبت کی فلاح و سعادت صرف پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غذا بہت معمولی اور لباس بہت سادہ ہوتا۔ ایک مرتبہ عبداللہ بن زریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ کھانے میں شریک ہوئے۔ کھانا بہت سادہ اور معمولی تھا۔ ابن زریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پرندے کے گوشت کا شوق نہیں؟ خلیفہ وقت کو مسلمانوں کے مال سے صرف 2 پیالوں کا حق ہے، ایک خود کھائے اور اپنے اہل و عیال کو کھلائے، دوسرا خلق خدا کے سامنے پیش کرے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث روایت کرتے ہیں جس میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 5 اہم امور کا ذکر فرمایا۔ پہلا، جس شخص کو اللہ تعالیٰ ذلت اور گناہ سے نکال کر عزت اور تقوی سے ہم آغوش کر دیں، اسے اللہ تعالیٰ 3 نعمتوں سے سرفراز فرما دیتے ہیں۔ اول یہ کہ مال و دولت کے بغیر اسے غنی کر دیتے ہیں، دوسری نعمت یہ کہ قوم و قبیلہ کے بغیر اسے معزز کر دیتے ہیں، تیسری نعمت یہ کہ کسی انیس وہم نشین کے بغیر اسے اطمینان قلبی نصیب کر دیتے ہیں۔ نمبر 2، جس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو جائے تو اللہ ہر شے کے دل میں اس کا خوف ڈال دیتے ہیں، اور جس شخص کے دل میں خوف خدا نہ ہو اللہ تعالیٰ ہر شے کا خوف اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تھوڑے سے رزق پر راضی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ جو شخص طلب رزق اور حلال روزی کے حصول میں محنت اور جد و جہد کرنے سے شرم نہ کرے اور حصول رزق کا جو بھی جائز طریقہ ہو سامنے آئے وہ اس پر عمل کرنے میں جاہ و منزلت کو رکاوٹ نہ بننے دے تو اس کا بوجھ ہلکا ہوگا، دل مطمئن ہوگا اور اہل و عیال خوش ہوں گے۔ جو شخص دنیا کی رغبت اپنے دل سے نکال دے تو اللہ تعالیٰ اسے علم و حکمت سے اس کا دل بھر کر علم و حکمت کو اس کی زبان پر جاری فرما دیتے ہیں اور دنیا سے آخرت کی طرف صحیح اور سالم ایمان کے ساتھ رخصت فرماتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد مبارک ہے، اے اللہ کے بندو، اللہ سے ڈرو اور نیکی میں کمال طلب کرنے کی کوشش کرو اور خواہشات کو منقطع کر دینے اور لذتوں کو توڑ دینے والی موت سے پہلے حسن عمل کا سرمایہ فراہم کر لو۔ دنیا کی نعمتیں ہمیشہ رہنے والی نہیں اور اس کی ہولناکیوں سے کوئی مفر نہیں۔ یہ ایک دھوکہ ہے جو ناپائیدار ہے۔ یہ آفت جان نزاکت کے ساتھ گزر رہی ہے اور اپنی شہوتوں کا تابع بنا کر اپنے پیچھے آنے والوں کو ہلاک کر رہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔